अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हदीसुत तासिअ, हदीस नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सख्र रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबूहु व मा अमरतुकुम बिही फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम व इख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम। इसका मतलब देखते हैं पहले। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सखर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, समेअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु कि आपने फरमाया, मा नहैतुकुम अन्हु, जो मैं रोकूं तुमको, अन्हु जिस चीज से, फज्तनिबूहु बस इज्तनाब करो उससे, वमा अमरतुकुम बिही और जो हुक्म दूं मैं तुमको जिसका, फातू तो आओ, मिन्हु उसको, मस्ततातुम जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, फ़इन्नमा बस बेशक, अहलकल्लज़ीना हलाक हुए वो लोग, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, कसरतु मसाइलिहिम कसरत करने की वजह से, सवाल अब उनके कसरत सवाल की वजह से, वख्तिलाफिहिम और उनके इख्तिलाफ की वजह से, अला अंबियाइहिम अपने अंबिया के साथ। इसका रवानी तर्जुमा पढ़ देते हैं। अबू हुरैरा अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं जिस काम से तुम्हें रोकता हूँ तुम उससे रुक जाओ, और जिस काम के करने का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको बजा लाओ, क्योंकि तुमसे पहले के लोगों को अपने अंबिया से कसरत से सवाल करने और उनसे इख्तलाफ ने हलाक कर दिया। इसका रवानी तर्जुमा अब इसकी हम देखते हैं डिटेल क्या बताया जा रहा है। पहले देखते हैं कि ये हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कोई बात ऐसे ही नहीं कहते थे, कोई सिचुएशन पेश आती थी तो लोगों को वो तालीम देते थे, हस्बे ज़रूरत तालीम देते थे। और देखें ना, हर वक्त नसीहत करने से क्या होता है, हर वक्त कोई हम किसी को नसीहत करते रहे तो लोग हमारी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना, फिर संजीदगी से कोई नहीं लेगा हमारी बातों को। इसलिए हस्बे ज़रूरत, जब ज़रूरत पड़े, जब तालीम की ज़रूरत पेश आए, तभी हमें जो है लोगों को तालीम देनी चाहिए। हर वक्त पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए लोगों के। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बार खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फर्ज किया गया है, बस तुम हज करो। तो एक आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हर साल हज फर्ज कर दिया गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि उसने 3 मरतबा यही सवाल किया, पर आप खामोश रहे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहता हाँ तो हर साल हज वाजिब हो जाता और तुम उसकी ताकत नहीं रखते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन बातों को मैं छोड़ देता हूँ तुम उनके बारे में मुझसे ना पूछा करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग कसरत सवाल की वजह से हलाक हुए। यानी पिछले लोगों ने बहुत ज्यादा अंबिया से जो है सवाल किए, और जब जवाबात मिले तो फिर उसके मुताबिक अमल भी नहीं किया, कर ही नहीं सके उसके मुताबिक अमल, और फिर अपने रसूल की खूब नाफरमानियां की, खूब नाफरमानियां के मुर्तकिब हुए। और जो कौम देखे अपने रसूल की नाफरमानी करती है ना, फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। कुरान मजीद में आता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यानी कि कामयाब कौन होता है? जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वो अजीम शान कामयाबी पाएगा। सुभान अल्लाह। अब हदीस की जरा वजाहत देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। देखिए, हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हदीस के शुरू में क्या आ रहा है? अन अबी हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका लक़ब था अबू हुरैरा, इनका असली नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन सखर। तो वो कहते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ اب یہ نہیتکم کی جو بات ہو رہی ہے، نہیتکم، یہ کس سے ہے؟ نہیں سے ہے۔ نہیں مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے غلبے کے طور پر کسی کو رک جانے کا مطالبہ کرنا۔ غلبے کے طور پر یعنی کہ آپ کا اپر ہینڈ ہے، آپ ڈومیننٹ ہیں، اور آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں کسی چیز سے رکنے کا، کیونکہ آپ ڈومیننٹ ہیں، آپ غالب ہیں اس پر، تو اس کو ہم رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نہیتکم، کہ جس سے میں روک دوں تم کو، ڈونٹ ڈیئر ٹو ڈو اٹ، مطلب اس میں پھر چوائس نہیں دی گئی بلکہ رک جانا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح سے سمجھ لینے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ مت کرو، تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی ہے اور وہ کام نہیں کرنا جس سے روک دیا گیا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، آپ سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسا ممکن نہیں کہ ایک طرف تو ہم کہیں اپنی زبان سے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم نے مان لیا آپ کو، اور دوسری طرف جو ہے آپ پھر آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی بات نہ مانیں۔ تو اس لیے فرمایا جس سے میں روکوں تم کو، ما نہیتکم، جس سے میں روکوں تم کو، جس سے اور جب بھی روکوں، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، تو فاجتنبوہ، فاجتنبوہ، تو اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ اب اجتناب کا معلوم ہے، اجتناب جن سے ہوتا ہے، جیم نون با سے، اور جم کہتے ہیں پہلو کو۔ اب دیکھیں نا، جب ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں ٹکرا جائے گا، کہیں پھنس جائے گا، تو انسان کیسے چلتا ہے اس راستے پہ؟ اپنا پہلو بچا بچا کر چلتا ہے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پہلو بچانے کی۔ جس چیز سے روک دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب بھی مت پٹکو، جو گرے ایریا ہے اس میں نہیں جاؤ، ورنہ حرام میں جو ہے جانے کا چلے جاؤ گے، مطلب پڑ ہی جاؤ گے پھر ممنوع ایریا میں۔ پھر آگے فرمایا وما امرتکم بہ، وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، آگے جس چیز کا میں نے حکم دیا تمہیں وہ تو ادھر آ جاؤ، لیکن ساتھ میں کیا بتایا؟ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہو۔ جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے نا، واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہو، وہی والی بات ہے، جتنی استطاعت ہو۔ تو دیکھیں نا، بہت سے کام، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، یا سفر میں ہوتے ہیں تو اتنا اس طرح سے کر نہیں پاتے اس کام کو جیسے بتایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کر دی گئی کہ جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو، کرو ضرور، لیکن چھوڑنا نہیں ہے وہ کام جو جس کا حکم ہے۔ 100% کر سکتے ہو 100% کر لو، 100% نہیں کر سکتے کم سے کم 80% کر لو، 50% کر لو، جتنا بھی استطاعت ہو کرو ضرور، چھوڑنا نہیں ہے نا؟ اب آپ نماز کا ایگزامپل لے لیں، کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، ویسے تو حکم کیا ہے اصل کی؟ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ جاؤ، لیٹ کر پڑھ لو بیماری میں، یا پھر پہلو کے بل پڑھ لو، جیسے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن پڑھو ضرور، وہ چیز جو کرنے کی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کا ہے، وضو کی استطاعت نہیں ہے یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کر لو، اور بالکل بھی کچھ نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، اور بیماری بھی اتنی شدید ہے، کوئی کرانے والا بھی نہیں ہے تیمم بھی، تو اس میں پھر وہ ہے کہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز، ہے نا؟ تو غور کرنے کی بات کیا آئی اس میں؟ دیکھیں، بچنے کی بات میں یہ نہیں کہا کہ جتنی استطاعت ہے اتنا بچو، بچنا تو ہر حال میں ہے، جہاں رکنے کو کہا ہے تو بس رک جانا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، جب کچھ کام کرنا ہوتا ہے، کرنے میں مشکل آتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مستطاعتم آیا، کسی چیز کو سٹارٹ کرنے میں مشکل آتی ہے نا، کام کرنے میں، رکنے میں تو زیادہ طاقت نہیں لگتی، انسان کے لیے رکنا آسان ہوتا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے طاقت جٹانی پڑتی ہے نا؟ اس لیے مستطاعتم بولا کام کرنے میں۔ اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے یا جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی بات ہمیں ہر حال میں ماننی ہے، اب چاہے وہ بات قرآن مجید میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں آئی تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، کیونکہ دیکھیں قرآن تو خود کہتا ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دے تو اس کو لے لو۔ اب جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اس کو لے لو، پھر بھی ہم نہیں لے رہے، ہم کہتے ہیں ہم تو بس قرآن کو لیں گے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ اب آگے حدیث میں دیکھتے ہیں آگے کیا بتایا جا رہا ہے، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ بے شک ہلاک کیے گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، فَإِنَّمَا،
اس کا فَإِنَّمَا مطلب بات ایسے ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہوا کہ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے، من قبلکم. اب یہ من قبلکم کس کے لیے آیا ہے؟ تم سے پہلے کون؟ یعنی کہ تم کون ہے؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ سے پہلے جو لوگ تھے، من قبلکم، قبلی کس کے لیے آیا ہے؟ پچھلی قوموں کے لیے آیا ہے. اب من قبلکم، قبلکم میں دو معنی ہیں. ایک تو یہ پچھلی قوم کون سی؟ ایک تو عام میننگ ہے قوم نوح سے لے کے قوم موسیٰ تک، اور ایک خاص میننگ ہے قوم موسیٰ علیہ السلام اور قوم عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں قومیں. تو پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طرح جو پچھلی قومیں تھیں اپنے نبیوں سے کس کس طرح کی حجت بازیاں کرتی تھی اور نافرمانیاں کرتی تھی. قوم صالح نے صالح السلام کے ساتھ کیا کیا، کس طرح بحثیں کی. قوم لوط نے کیا کیا، کس طرح بحثوں بحثیں کرتے رہے، بات مان کے نہیں دی ان کی. اسی طرح تمام قومیں کس طرح وہ حجت بازی کرتے رہے، بات مانی نہیں، اور ہلاک بھی ہوئے پھر اسی وجہ سے. یہود بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ خوب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نا گائے والا قصہ جو سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، گائے کے ذبح ہونے کے واقعہ جو ہے، اس میں جو ہے سیدھا سادہ کہا گیا کہ گائے کو ذبح کر دو، لیکن ان لوگوں نے کتنی حجت بازی کی، کتنے سوالات کیے کہ آپ بتا دیں گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور پھر یہ گائے تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی اس طرح سے. اور بار بار پھر کیا ہوا کہ اور مشکل ہوتا گیا معاملہ ان کے اوپر. سمپل گائے کو ذبح کرنے کو کہا تھا کر دیتے، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن پھر گائے اس طرح کی ملنی مشکل ہو گئی کہ رنگ بھی ایسا ہو اور کھیتوں کو نہ چراتی ہو، اس طرح کی ساری جو پھر شرطیں آتی گئی ایک کے بعد ایک، ہے نا. تو پچھلی قومیں جو ہیں اس طرح کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. اور کیوں ہلاک ہوئیں؟ اور کیا بنا ان کا ہلاک ہونے کا ریزن؟ کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے اختلاف کیا. وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے انبیاء پر اختلاف کیا انہوں نے. تو علا جب آتا ہے اس کا مطلب ضد بازی اور پورا سوچ سمجھ کر اختلاف اور مقابلہ کرنا. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء پر اختلاف کیا، اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا، ضد بازی کے چکر میں انہوں نے جو ہے اختلاف کیا. سمینا و اطاعنا کرنا تھا لیکن سمینا و عصینا کیا. اور دیکھیں نا رسول کی اطاعت کب مشکل ہوتی ہے؟ تبھی تو مشکل ہوتی ہے نا جب دنیا کی محبت جو ہے دل میں بس جاتی ہے نا، جب ان کو بچڑے کی محبت پلا دی جاتی ہے. اور ہر ایک کا اپنا اپنا بچڑا ہوتا ہے، کسی کا کام بچڑا ہو گیا، کسی کے بچے ان کا بچڑا بن جاتے ہیں، کسی کا ہسبینڈ ان کا بچڑا بن جاتا ہے، اسی کی محبت میں پڑا رہتا ہے، اور اطاعت کرنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس کو مشکل لگنے لگتی ہے. تو جب آخرت کی بھلائی مقصود ہوگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بے شک پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کیے اور بہت نافرمانی کی، مخالفت بھی بہت زیادہ کی، اور ان کے اس کثرت سوال اور اختلاف کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو گئی. یہ اس کا سبب بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کو اپنے سامنے رکھا جائے، مطلب اس کو فالو کیا جائے، اس کا یہ مطلب ہے اقتداء. لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو. اور یہ بات کس سلسلے میں کہی تھی؟ نماز کے بارے میں کہی تھی. اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے سب سے بڑے امام ہے نا، تو ہمیں تو ان کی اقتداء کرنی ہے نا، ان کو اپنے سامنے رکھ کے کہ انہوں نے کیسا اپنا زندگی جی، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. ہم کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں ان کی باتوں کا جس کا انہوں نے حکم دیا ہمیں. سورہ نساء آیت 80 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. اب ہر چیز قرآن میں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ان کے منہ سے کہلوا کر ہمیں بتوائیں، یا ان سے کروا کر ہمیں دکھوا دیا کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے. ان کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہمارے لیے، اور ساتھ میں بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کی بات مانی تم نے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس وہی مانیں گے جو قرآن میں دیا ہے، لہٰذا ہم جو ضرورت نہیں ہے باقی سب ماننے کی، تو ذرا وہ لوگ سوچ لیں کہ کیا بہانے مار رہے ہیں وہ، جبکہ قرآن نے تو ان کو کیا بتایا ہے. اگر قرآن کی بات ماننی ہے تو مانے نا قرآن کی بات، نہیں مان کے دیتے. لیکن اور دیکھیں نا قرآن اور حدیث سب وحی کے مطابق ہے، سب وحی کے ذریعے بھیجا گیا، صرف قرآن نہیں بھیجا گیا، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے
چیزیں بھیجی گئی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو ہمیں ان سب کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اس سے متعلق دیکھیں ایک حدیث ہے سنن ترمذی 2664، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنے مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور جو کچھ حرام پائیں گے حرام سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تو وہ بھی اس چیز کی طرح ہی حرام ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس لیے اس کے درمیان فرق نہ کرو۔ اور دیکھیں نا ویسے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بس قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سیدھا ایک لکھی ہوئی کتاب دنیا میں اتار دیتے اور لوگ کاپی بنا لیتے اور صرف قرآن پڑھ کے جو ہے کام چلتا رہتا، پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، لیکن کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کتاب کو کھول کھول کر ایکسپلین کرے گا، سمجھائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں زبان سے ہی نہیں صرف بتایا سمجھایا بلکہ عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا، پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا جو کچھ قرآن میں، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین طریقے سے تربیت کی، ایون دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھا کر گئے، طہارت کا ہی دیکھ لینا، ناخون کاٹنا، بال صاف کرنا، استنجا کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کپڑے صاف پہننے ہیں، ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہمیں بتا کر چلے گئے، سمجھا کر چلے گئے کہ کیسے کیا کرنا ہے، شاید ہمارے ماں باپ بھی جو ہیں اتنی محنت نہ کریں ہم پر جتنی آپ کر کے گئے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں آخری حصہ دیکھتے ہیں حدیث کا، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِالْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ تو انسانوں کو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، حق کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے انسانوں کو، ہے نا۔ اب دیکھیں زیادہ تر لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اپنے ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، انا میں پڑ جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، علم ہوتا ہے ان کے پاس، صرف ضد کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں، بات مان کے نہیں دیتے۔ ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واز، ایسا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لگتا ہے الوداعی الفاظ ہیں، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے رہنا، اپنے حکام کا احکام سننا اور ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ یعنی کہ اختلاف میں ایک ہونے کا کیا طریقہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو خلفائے راشدین تھے ان کی سنت اپنا کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، کیا تھی وہ 3 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی بات کیل و کال، یعنی کہ بلا وجہ جو گپ شپ کرنا ہوتا ہے، پھر وَإِضَاعَ الْمَالِ، مال ضائع کرنا، وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، اور سوالوں کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ تو دیکھیں سوال کرنا ویسے منع نہیں ہے، لیکن سوال کرنا اچھی نیت سے ہونا چاہیے کہ بات کو سمجھ لیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ تو نارمل سوال کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن سوال برائے سوال جو بس دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے کو زیادہ علم والا جتانے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کی نالج کو یا پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا دوسرے کو کانفیڈنس جو ہے اس کا توڑنے کے لیے ہوتا ہے، یا اسی طرح کی اور بھی ریزنز جو غلط ریزنز ہیں، تو اس طرح کے سوال کرنا اس کی منائی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ
عمل کرنے والا بنائیں. یہ جو علم ہم لے رہے ہیں اس کو بس بوجھ کی طرح اپنے اوپر لاد کے نہ رہ جائیں، بلکہ اس کو اپنے عمل میں ڈھال لیں ہم سب لوگ. اب ذرا اس میں سے تھوڑی سی ہم عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں پورے لیکچر میں سے کہ ہم نے کیا دیکھا. پہلی بات تو دیکھیں، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، حالات تکلیف دہ ہونے لگیں، تو ضرور سوچنا چاہیے ہمیں کہ کہاں نافرمانی ہو رہی ہے، کس سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں. غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں اپنی، ہے نا. ایک بار ہم نے شاید سنا ہوگا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور بار بار صحابہ کرام شکست کھا رہے تھے، تو بعد میں پتہ چلا ایک چھوٹی سی سنت وہ چھوڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا تھا. تو جب انہوں نے وہ سنت پوری کری تو وہ پھر وکٹری ان کو ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھی مشکل کی پریشانی کی باعث بن جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، ان کی سنتوں کو فالو نہ کرنا. اور کیا بات سمجھ میں آئی اس پورے اس حدیث سے ہمیں کہ دین میں اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے نا. اسی سے انسان کا اصل پتہ چلتا ہے. خالی منہ سے کہنے سے کہ میں اپنے رسول پر ایمان لائی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت ضروری ہے. اگر ہم ان کی بات ہی نہیں مان رہے تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہمارا. پھر اگلی بات یہ، اگر ہمارا ایمان واقعی میں سچا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے اگر ہماری سچی محبت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر ہم جو ہیں ان سوالوں میں بحثوں میں نہیں پڑیں گے، ہے نا. اور دیکھیں ویسے بھی شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت تو بنائی انسانوں کے لیے ہے، لیکن شیطان ہر وقت جو ہے انسان کو روکنے کے چکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کو جنت میں جانے سے روک دوں. اس لیے ہمیں بھی جو ہے پوری جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف ہمیں یہ جد و جہد کرنی ہے، لوگوں کی چالوں کے خلاف ہمیں یہ جد و جہد کرنی ہے، اپنی عقل کے خلاف ہی یہ جد و جہد کرنی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ تو ہماری عقل، ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے زیادہ تر چیزوں سے، ہے نا. تو ہم سب اب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا درجہ وہی ہے جو ہمارا اللہ اور رسول کی اطاعت کا درجہ ہے نا. ہم دیکھیں ذرا بھی بیٹھ کے کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، آج کی صبح سے لے کے کل کی صبح تک، یا جو کل کی صبح گزر چکی اس سے لے کے آج کی صبح تک ہی دیکھ لیں کہ کس طرح ہم سوئے، کس طرح ہم جاگے، کل ہم نے دن میں کس طرح کھانا پینا کیا، کس طرح ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، ہمارا اخلاق کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، ہماری عبادتوں کا کیا درجہ تھا. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کے مطابق تھا بھی، یا ہم ایسے ہی بس ایسی بیکار کی زندگی جیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہیں، یا بس ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، علم لے لے کر بھی ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق فرما دے ہمیں سب کو. اور جن چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم کریں، اور جن چیز سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرما دے، اور جو ہدایت آ گئی اس حق کو ہم بنا سوال جواب کے، بنا حجت بازی کے قبول کرنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.